अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। मिनहसुल कौम जो हमने बोया वो अब काटने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज फिर मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि कोरोना के केसेस के बढ़ने का गवर्नमेंट को भी इल्म था और ये होना था और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का करम है कि केसेस उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे जो बाकी दुनिया में है और जो अमवात हो रही हैं वो काबू में है। लेकिन कोरोना का चैलेंज अपनी जगह पे मौजूद है। उनका कहना था कि टैक्सेस भी 800 अरब के टैक्सेस जो हैं वो कम कलेक्ट हुए हैं जो कोरोना की वजह से था। तो चैलेंजेस अपनी जगह पे बरकरार हैं, मईशत स्ट्रगल कर रही है और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में आप ये ट्रेंड देख सकते हैं। अमेरिका में भी आग लगी हुई है। वहाँ पे जब से जॉर्ज फ्लाइड का पुलिस का बेईमाना कत्ल और तशद्दुद के बाद जो उन्होंने किया, उसके बाद अमेरिका इज़ अप इन फ्लेम्स। उसकी वजह से पूरी दुनिया का इस पर असर आ रहा है। चाइना और इंडिया, उनके स्कर्मिशेस का भी दुनिया को डिस्टेबलाइज करने में एक अपना रोल है। चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कई दफ़ा कह चुके हैं कि इंडिया की तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा। अब ये सारी ताने बाने इन चीज़ों के आपस में मिले हुए हैं। अमेरिका शह दे रहा है भारत को, भारत है चीन के ख़िलाफ़। अमेरिका और चीन की इक़्तिसादी जंग वो अपनी जगह पे बरकरार है। पहले कोरोना वायरस पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम और अब इक़्तिसादी जंग भी उनकी शुरू हुई हुई है। इस सारे सूरत हाल में पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है, पाकिस्तान ने किस तरह आगे बढ़ेगा, लोकल जो पॉलिटिक्स है वो अपनी जगह पे जारी है। सेनेट में आज स्टील मिल वाले इशू पे गवर्नमेंट और अपोजिशन बाहम दस्तो गरेबान थे। स्टील मिल का हुकूमत का फैसला कि लोगों को 9000 लोगों को बरतरफ करने का अपोजिशन ने आड़े हाथों लिया, ये भी सियासत अपनी जगह पे जारी है। आज के इनसाइट में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन मुबशर लुकमान। उनसे गुफ्तगू करेंगे मुल्क की दाखिली सूरत हाल पे। शहरी रहमान साहिबा, सेनेटर शहरी रहमान हमारे साथ मौजूद होंगी। इंटरनेशनल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स भी उनसे डिस्कस करेंगे और आखिर में एक पाकिस्तानी जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनली पढ़ कर आए हैं उनका भी इशू उठाएंगे आज के इनसाइट में। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे मुबशर लुकमान साहब से। मुबशर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी एंड थैंक यू वेरी मच। मुबशर साहब, टू बिगिन विद कोरोना, जब से हमने लॉकडाउन में नरमी की, ईद हमने मनाई, उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, स्टीप इंक्रीज इन केसेस। तो जो हमारी गवर्नमेंट का जो रिस्पांस था, क्योंकि फाइनल रिस्पांसिबिलिटी लोगों की भी है लेकिन गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं आती है, तो रिस्पांस पे यू आर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी? देखिए जी, इसमें दोनों ब्लेम करें, आप हुकूमत को भी करें और आवाम को भी करें। हुकूमत ने तो पहले अपनी तैयारी बड़ी कमज़ोर की थी। वैसे तो उस्मान बुज़दार साहब कहते हैं, मैंने जनवरी में ट्वीट कर दी थी कि मुझे पता है कोरोना आ रहा है, लेकिन खुद उस्मान बुज़दार साहब ने जितनी गैर तसल्ली बख्श मुजाहरा किया, कहीं हाथ मिला रहे हैं, कहीं गले मिल रहे हैं, कोई मास्क नहीं पहन रहे, पूरी काबीना उसी तरह मिल रही है, तो लोगों में वो फियर नहीं ट्रांसलेट हुआ। और उसके बाद क्या हुआ है कि जब ईद के ऊपर लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो लोग सारी अपनी शॉपिंग करने पहुंच गए। हर जगह कपड़े शॉप कर रहा है, कोई जूते शॉप कर रहा है। मैं दवाइयाँ खरीदने के लिए तो इतना मुझे नहीं रश लगा, या खाने पीने की चीज़ें लेने। तो हमने खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। उस वक्त तक 2 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके थे पूरी दुनिया में और हमें लग रहा था कि हम टार्जन हैं, हमें कुछ नहीं होना। तो अब जो आप एकदम से सर्ज और स्पाइक देख रहे हैं इन फिगर्स में, ये उस चांद रात की और कई रातों की और दिनों की मेहनत है जो अब रंग ला रही है। और अभी जिस तरह से हम बेहतियाती कर रहे हैं, ये तो इस तरह जून में क्या ख़त्म होना, ये जुलाई तक नहीं पीक होगा खुदा ना खास्ता, जिस तरह से लोग बेहतियाती कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मुबशर साहब मैसेजिंग का भी एक बड़ा रोल है ना, कि मैसेजिंग सही तरह नहीं हुई। लोग अभी भी, यानी हम कल भी सड़कों पे गए, लोग कह रहे थे कंस्पिरेसी थियरी की बातें हो रही थी, अब रियलिटी हिट हो गई है, फिर भी डिनाइल में है लोग। अब इसका क्या इलाज है? इसका तो बंदा क्या करे? अपना जिसको जोम है ना कि उसके पास इलाज है इसका, और बड़े लोग कर रहे हैं क्लेम, तो उनको तो मैं कहता हूँ पहले खुद उनको वायरस इंजेक्ट करें, उनको लगाएं, उनके घर वालों को लगाएं, उनसे क्या आप अपनी दवाइयाँ खाओ जरा और बताओ कि तुम बचते हो कि नहीं बचते। भाई, कोविड-19 इज़ अ रियलिटी और इसके साथ अभी कई साल रहना पड़ेगा। हमें एहतियात लाजमी है। ये होता रहेगा, जाता रहेगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। ये एक दफ़ा में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। और जिस वैक्सीन के आसरे पे हम बैठे हैं वो दिसंबर तक नहीं आनी। इसका मतलब है ये पेंडेमिक जो अब एंडेमिक बन रहा है, और एंडेमिक का मतलब है कि आपकी 80% आबादी को होना ही होना है सूनर और लेटर। तो अब बेहतर नहीं है कि आप एहतियाती तदाबीर कर लें, ताकि अगर आपको वायरस इफेक्ट भी करे तो एक म्यूटेटेड फॉर्म में करे, कमज़ोर फॉर्म में करे और आप उसे रिकवर कर लें। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट का रिस्पांस अपनी जगह, लेकिन जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है, लास्ट अवेलेबल फ्लाइट पे आए कोरोना से फाइट करने के लिए।
آپ کے پاس اندر کی خبریں بھی ہوتی ہیں، شہباز شریف کا کیا اب ہو رہا ہے کہ گرفتاری کبھی نیب جاتی ہے گرفتار کرنے، وہ پچھلے دروازے سے نکل جاتے ہیں، کہیں اور ہوتے ہیں، ہوگا کیا شہباز شریف کا، گرفتار ہوں گے یا نہیں؟ شہباز شریف گرفتار بھی ہوں گے، اور شہباز شریف لمبے جائیں گے اندر، اور اکیلے نہیں جائیں گے، اب 3-4 لوگ اور بھی اندر جائیں گے، میں آپ کو یہ بھی بتا، جس میں حکومتی اراکین بھی ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہباز شریف جن کی یقین دہانیوں پہ آئی تھی نا، آپ ان کو فون کر رہے ہیں، ان کے فون سوئچ آف ہے، جنہوں نے ان کو کہا تھا آ جاؤ تسی میاں صاحب تانوں وزیر اعظم بنانا ہے، تو اب ان کے فون بند مل رہے ہیں ان کو۔ لیکن مبشر صاحب یہاں پہ جب وہ آئے تھے، پھر سہیل وڑائچ کے کالم بھی آپ نے دیکھا، پہلے بھی اپنے رابطوں کا ذکر کیا کہ میں تو وزیر اعظم بننے والا تھا، اور گورنمنٹ بھی اب ان پہ وہی تنقید کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں، کیا واقعی کوئی اشارہ ہوا تھا کہیں سے؟ دیکھیں، سہیل وڑائچ صاحب تو اپنے کالم کا خود جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچ کے لکھا تھا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ آئیں گے، لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور یہ ہوگا، اور گورنمنٹ کی پالیسیز کے خلاف لوگ آئیں گے، مہنگائی کے خلاف آئیں گے۔ وہ اوپر سے کووڈ ہو گیا، اور کووڈ نے بہت بری طرح ہٹ کر دیا پاکستان کو، تو اپوزیشن جلسے تو کر نہیں سکتی، جلوس نہیں کر سکتی، ریلیز نہیں کر سکتی، تو وہ شو آف فورس کر نہیں سکتے۔ یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ان کا دعویٰ تھا ان کو توڑ کے اپنے ساتھ ملا نہیں سکے، اسمبلی ٹاپل نہیں کر سکے، یہ تو کاف لیگ کو نہیں ملا سکے اپنے ساتھ، ان سے بات چیت ان کی ادھوری رہ گئی بیچ میں۔ تو اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو ان ہاؤس چینج ابھی بھی کر لیں، کاف لیگ کو ساتھ ملا لیں اور پنجاب میں اپنی حکومت بنا لیں، لیکن ان کو یہ بھی تو نہیں منظور نا کہ ان کے علاوہ کوئی اور چیف منسٹر ہو، ان کے علاوہ کوئی اور پرائم منسٹر ہو، تو اپوزیشن کی یہ بھی تو بڑے مسائل ہیں۔ اچھا دیکھیں، پھر آپس میں بھی اتفاق نہیں، ابھی تصویر کی جو ٹائمنگ ہے، جو نواز شریف کی تصویر آئی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اپنے بھائی کو انڈرمائن کرنے کے لیے آئی، بھائی جب استقبال کے لیے گئے تھے نواز شریف کے تو وہاں پہ بھی بڑا اچھا استقبال کیا تھا کہ پہنچ نہیں سکے ایئرپورٹ پہ، تو آل از ناٹ ویل ان دا ہاؤس آف شریفس، کہ آپس میں بھی تو چاچا بھتیجی اور باقی جو آپ نے جس سے حوالہ دیا کہ اپنے علاوہ کوئی اور پسند نہیں، تو اس کا ہوگا کیا کہ چیزیں کس طرح انفولڈ ہوں گی؟ پہلی بات تو میرا خیال ہے تصویر انہوں نے نہیں ریلیز کی، تصویر تو کسی پاکستانی وہاں پہ وزٹر تھا جس نے اتار لی اور اس نے ریلیز کر دی، اور ٹویٹر پہ کر دی یا فیس بک پہ کر دی، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی تصویر ریلیز کی تھی، کیونکہ میاں صاحب بڑے کانشیس ہیں، وہ جب بھی اپنی تصویر اترواتے ہیں یا سامنے سے یا رائٹ سائڈ سے لیتے ہیں، تو یہ تو بالکل لیفٹ سائڈ سے تصویر تھی، یہ میاں صاحب کی بنائی ہوئی تصویر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں تو بالکل حالات صحیح نہیں ہیں ان کے، دیکھیں کتنی باری وہ مریم کو ملنے گئے جاتی عمرہ میں، مریم ایک دفعہ نہیں آئی اپنے چاچے کو حال پوچھنے، وہ کہتے ہیں میں کینسر کا مریض ہوں، ایک تو کینسر سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے میرا، لیکن اوپر سے وہ آئی نہیں ملنے۔ حمزہ کے متعلق مریم کوئی بات نہیں کر رہی زیادہ، آپ دیکھ لیں، وہ رانا ثناء اللہ کے متعلق زیادہ کر رہی تھی، حمزہ کے متعلق کوئی نہیں کر رہی۔ تو گھر میں بہت ڈویژنز ہیں، خود نون لیگ کے اپنے اندر ڈویژنز ہیں، خواجہ آصف ہوں، احسن اقبال ہوں، سعد رفیق صاحب ہوں، دیگر احباب ہوں، شاید ان کی آپس میں بھی اتنی نہیں بن رہی کہ جو ان کو اکٹھا کر سکتی، اور بڑا ان کا الگ الگ ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ اچھا مبشر صاحب، ایک نیریٹو تھا، آپ نے بھی اس کو سپورٹ بھی کیا، ساری چیز تھی، دیکھیں اب تو چلیں کورٹ نے بھی ڈکلیئر کر دیا کرپٹ ہیں، سب کچھ ہے، اب تبدیلی آ گئی، 2 سال ہو گئے تبدیلی کی، اپوزیشن برائے نام ہے، یعنی یہ اپوزیشن کا کیا فائدہ ہے، جس طرح کی اپوزیشن کر رہے ہیں کچھ نہیں ہے، لیکن جو دوسری طرف اب آ جائے نا، گورنمنٹ کی 2 سال کی جو کارکردگی ہے، جو عمران خان کے ارد گرد جو ہواری ہیں، جو ایڈوائزرز ہیں، ان کے بارے میں بھی تو کچھ کہیں۔ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے جتنی امیدیں تھیں ہم سب کو اور آپ کو اور لوگوں کو، ان میں سے بہت زیادہ امیدیں جو ہیں پوری نہیں ہوئی، لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے پہلے مہینے سے یہ واحد و بد نصیب گورنمنٹ ہے جس کے لیے کوئی نہ کوئی چیلنج کھڑا ہوتا ہے، ہر مہینے ایک نیا چیلنج کھڑا ہوتا ہے، اور جب یہ اپنے 1.5 سال انہوں نے لگایا اپنی فسکل اس میں سے پرابلمس سے نکلتے ہوئے، تو آگے سے کووڈ آ گیا، اب بجٹ بھی سر پہ آ گیا، تو یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی اپوزیشن کوئی نہیں ہے اور یہ خود اپنی اپوزیشن سب سے زیادہ بنے ہوئے، لیکن گورنمنٹ کا جو پرابلم ہے کہ انہوں نے کچھ کی پرسنل ایسے لگائے، چاہے وہ سی ایمز ہوں دونوں صوبوں کے، چاہے وہ ہیلتھ منسٹر ہوں، چاہے وہ اور ایک دو خاص قریبی لوگ ہیں ان کے، کہ ان کی پرفارمنس بہت ہی کویسچنیبل رہی ہے اور بہت ہی انبیئریبل رہی ہے۔ اب گورنمنٹ جو ہے اگلے سال تو آپ سمجھے ایک قسم کا الیکشن ایئر ہے، کیونکہ اس میں موومنٹ شروع ہو جائے گی کم از کم، تو ان کو آؤٹ آف دا باکس اب کرنا پڑے گا کام، ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا، ورنہ ایسے۔ اور گورنمنٹ کی آپ ان افیکٹونیس اس سے دیکھ لیں کہ پیٹرول کی پرائس کتنی کم ہوئی ہے، کافی کم ہو گئی ہے، لیکن یہ بسوں کے کرائے نہیں کم کرا سکے، یہ ویگن کا کرایہ نہیں کم کرا سکے، یہ
لیسکو سے بجلی کے بل نہیں کم کرا سکے یا واپڈا سے، یعنی جو پیٹرول سے جو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں پیٹرول کی وجہ سے وہ سستی کہاں ہوئی ہیں دوبارہ. تو یہ ان افیکٹونیس ہے نا گورنمنٹ کی، خاص طور صوبائی حکومتوں کی. جی، اور بوشر صاحب دیکھیں اس کا بھی بینیفٹ پاس نہیں کیا انہوں نے، یعنی قیمت اور کم ہو سکتی تھی، ٹیکس بھی ڈبل کر دیے ہیں، اس کے باوجود یہ حال ہے، صورتحال ہے. اچھا اب تھوڑی سی ماضی کی بھی بات کرتے ہیں. جب کنٹینر پہ عمران خان تھے تو وہاں پہ آپ ہی دکھائی دیتے تھے، آپ ہی ہوتے تھے، اور ایک اور بندے جہانگیر خان ترین بھی تھے. اب جو شوگر والی رپورٹ آئی ہے اس سے پہلے بھی دوریاں شروع ہو گئی تھیں، تو جہانگیر خان ترین اور عمران خان، اور ظاہری بات ہے ایک آرکیٹیکٹ تھے، وہ سارا کچھ ہیلپ کر رہے تھے عمران خان کی، کتنا بڑا لاس ہوگا پولیٹیکلی عمران خان کو؟ اور جو شوگر والی رپورٹ ہے کیا اس کا منطقی انجام تک پہنچے گی؟ دیکھیں جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہوں، میں پی ٹی آئی کا عہدے دار نہیں ہوں، تو میرا ہونا یا نہ ہونا کوئی ضروری بات نہیں ہے. میں آن اے پرسنل لیول میں عمران خان سے ان ٹچ ہوں. جہاں تک جہانگیر ترین کا نام ہے نا جی، یہ عمران خان کا ایک بڑا اصولی فیصلہ ہے کہ اس نے اپنے آپ سے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے کرپشن کو نہیں چھوڑ رہا، اور خاص طور جب اس کی اپنی حکومت کے اوپر نام آتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں یہ منطقی انجام تک پہنچے گا. اور مجھے جہانگیر خان ترین صاحب جو ہے نا، unless and until there is a major reconciliation which I don't see، تو یہ مجھے شہباز شریف صاحب اندر لگ رہے ہیں جیل کے اندر. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جھاڑو ہے وہ دونوں طرف پھرے گا، جو احتساب ہے وہ اب منطقی انجام تک پہنچے گا. بوشر صاحب اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی جو آنے والے چیلنجز کی ہے. ٹھیک ہے گورنمنٹ اپنی جگہ پہ، اپوزیشن اپنی جگہ پہ، لیکن جو اکنامک ریالٹیز ہیں، بجٹ کی بھی آمد ہے، بڑا مشکل بجٹ ہوگا. اور آنے والا سال، اب گورنمنٹ کی اپنی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ بے روزگاری بڑھے گی، کچھ 30 لاکھ کا فگر آ رہا ہے کہ 30 لاکھ لوگ امیڈیٹ امپیکٹ آئے گا، انڈسٹریل سیکٹر سے 10 لاکھ اور 20 لاکھ سروسز سیکٹر میں. اس کے علاوہ معیشت آپ کی رکی ہوئی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ یہ بے انتہا بڑا چیلنج ہے جی، لیکن یہ بجٹ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ جو ہے اس کی تو کافی آپ نے کر بھی دی ہے، اور باقی آپ کو ریلیف بھی اس میں بہت ملی ہوئی ہے، تو آپ عوام پہ لگا سکتے ہیں اس سال بجٹ. تو اتنا مشکل بجٹ نہیں ہے یہ حکومت کے لیے جتنا ایک سمجھا جا رہا ہے. لیکن اس بجٹ میں کچھ سیکٹرز کو بہت زیادہ مراد ملیں گی. میں آپ کو بتاتا ہوں ریئل اسٹیٹ کو بہت زیادہ چھوٹ ملے گی، کنسٹرکشن انڈسٹری کو پہلے مل چکی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ الائڈ انڈسٹریز ہیں ان کو بھی بہت زیادہ مراد ملنے والی ہیں. یعنی آپ کا یہ ہے کہ الٹرنیٹیوز کے جانا پڑے گا. ڈیجیٹل کا آپ نے کہا، نئے سیکٹرز ہوں گے، کچھ سیکٹرز کو گورنمنٹ بھی پیٹرنائز کر رہی ہے. لیکن ان سارے حالات میں گورنمنٹ اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ، ایک پیج پہ ہونا بڑا ضروری ہے. ابھی ہمارے پاس بڑی اچھی پکچرز آتی ہیں کہ جی آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ ہوتا ہے، آرمی چیف بھی ساتھ ہوتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی، پرائم منسٹر از دیئر ود ہز پرومیننٹ کیبنٹ ممبرز. تو یہ تو ایک پیج پہ ہو رہے ہیں. تو ریجنل کی صورتحال، اب انڈیا کا جو ویزا بھی پاکستان، تو اس ساری ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور جو ایک پیج پہ ہونا یہ واقعی ایک پیج ہے؟ میں آپ کو بتا دوں آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیوں ہوا تھا، آپ میں ہمت ہے چلانے کی؟ جی فرمائیں جی بالکل. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور آپ کے توسط سے میں ساروں کو بتا ہوں یہ بات، کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کی جنگ کا جتنا خطرہ ہے وہ پچھلے 5 سالوں میں کبھی نہیں ہے. اور انڈیا بہت زیادہ بلڈ اپ کر رہا ہے، اور اس وقت آپ کی جو عسکری قیادت اور سول قیادت جو ہے وہ نہ صرف اندرونی بلکہ بیرونی خطرات میں بھی ایک ہی ہے اور ایک ہی پیج پہ ہے. اس میں کوئی یعنی آپ کی اگر ایک پیج پہ نہ ہوتا نا تو شہباز شریف صاحب نیب کی ٹیموں سے ڈر کے نہ بھاگ رہے ہوتے، پولیس کے چھاپوں سے نہ ڈر کے بھاگ رہے ہوتے، باقی اور لوگ اپنے اپنے بلوں کے اندر نہ ہوتے. چائنا کے اور انڈیا کا جو اسکرمش ہوئی ہے اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ کشمیر کے اوپر آ رہا ہے، اور انڈیا جو ہے نا کسی طرح کوشش کر رہا ہے کہ آزاد کشمیر گلگت اور بلتستان کے اوپر وہ حملہ کرے، دنیا کی نظریں جو ہے ہر طرف سے اٹھائے، اور اپنے اندر جو ہونے والے اس کے معاملات ہیں ان کو ڈائیورژن ان کو چاہیے. تو پاکستان کو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی وار ریڈینس اور وار پریپیئرڈنس کیا ہے. الحمدللہ ہم ان کو بھرپور جواب دے سکتے ہیں، لیکن اس باری دیکھنا یہ ہے کہ کیا جواب کے ساتھ ہم جوابی کارروائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آرمی قیادت اور سیولین قیادت بالکل ایک پیج پہ ہے، بلکہ ایک پیراگراف میں اور ایک لائن پہ ہے، کوئی اس میں ڈویژن نہیں ہے. لیکن جو آپ لوگوں کو یا ہر آدمی کو چیز نظر نہیں آ رہی وہ آپ کے منڈلاتے ہوئے جنگ کے بادل ہیں، اور وہ بے انتہا خطرہ جو ہے ہمارے اوپر ہے. اور اگلا 1 مہینہ آپ کا جو ہے، میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں کیلنڈر پہ، یہ بہت کرٹیکل ہے.
اس میں اگر یہ جو ہے اس کو جو سیٹ بیک ہوا ہے انڈیا کو وہ چائنیز ریئیکشن سے ہوا ہے لداخ کے اندر. اس کی وجہ سے ان کے یہاں کے جو عزائم تھے وہ ذرا بیک سیٹ پہ چلے گئے یا بیک فٹ پہ ہو گئے ہیں کم از کم. تو اب اگر وہاں پہ سیٹل ہو جاتا ہے تو پھر آپ یقین رکھیں کہ مودی اور ہندوستان کا جو نعرہ ہے نا انہوں نے کرنا ہے اس کو گریٹر انڈیا کی طرف وہ جانا چاہتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اس کا ان کو کتنا نقصان ہو, ہندوستان ٹوٹ جائے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, سب کچھ ہو جائے, لیکن یہ جو آئی سی ہیڈ کوارٹر کا یہ جی ایچ کیو کے جو دورے ہیں نا جی یہ دے ہیو مور ٹو ڈو ود انڈیا. اگر وہ سیاسی دورے ہوتے تو آپ کو اور مجھے پتہ بھی نہ چلتا. ورلڈ سپر پاور امریکہ جو ایک جارج فلائیڈ کی کلنگ کے بعد آپ دیکھیں جس طرح امریکہ از اپ ان فلیمز, تو سوال تو اب امریکہ کے بارے میں بھی اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ امریکہ کی سسٹینیبلٹی فیوچر کے بارے میں. ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ جس ڈائریکشن میں امریکہ کو لے کر چلا گیا ہے, اب یہاں سے کیسے وہ نکلیں گے, سروائیو کریں گے. اور کیونکہ امریکہ کا امپیکٹ آئے گا کیونکہ چائنا کے خلاف انڈیا کو پراپ کر رہا ہے, پاکستان اور امریکہ کا ریلیشن, تو پاکستان کے لیے امریکہ کا بھی بڑی ٹرکی صورتحال بن رہی ہے. مبشر صاحب دیکھیں دو چیزیں ہیں آپ کی پوری بات میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ پورا امریکہ میں حال جو ہو گیا, جو مر گئے ہیں فلائٹ کے بعد, وہ $20 کے اوپر مرے. یعنی $20 کا ایک بل جو اصلی ہے یا جعلی ہے اس کے اوپر لڑائی شروع ہوتی ہے یا پوچھ گچھ شروع ہوتی ہے, اور وہ امریکہ کے 40 شہروں کو اس نے اپنی آگ میں لے لیا اور اس لپیٹ میں لے لیا. تو پہلے تو آپ اپنے مائنڈ میں یہ کلیئر رکھیں کہ $20 ہے جس کی وجہ سے پورا امریکہ جو ہے نا اس وقت ٹرم آئل کا شکار ہے. اچھا دوسری بات, جو لوگ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف آدمی ہے, کس طرح کی ٹویٹس کر رہا ہے اور یہ ریسسٹ ہے, یہ ہے وہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت عقل مند آدمی ہے. اور وہ ونس فار آل, کیونکہ وہ آیا ہی وائٹ سپریمیسی کے نعرے پہ تھا, اور وائٹ ہاؤس میں ایک بھی کالا نہیں ہے, ایک بھی کالا نہیں ہے. پہلا وائٹ ہاؤس ہے امریکہ کی تاریخ کا, ورنہ تو ایون ریپبلکنز کے ٹائم پہ کبھی کولن پاول تھا, تو کبھی کانڈولیزا رائس تھی, کبھی کوئی اور تھا. یہ ٹوٹل وائٹ ہاؤس ہے, اور 67% پاپولیشن ہے امریکہ میں کوکیشن امریکن کی. تو ٹرمپ جو ہے ان سب کو ڈرا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے چائنا تمہاری اکانومی کھا رہا ہے, کالے تمہاری جابز لے رہے ہیں, امیگرینٹس تمہاری تنخواہیں لے رہے ہیں, اور وہ سارے بینیفٹس وہ لے رہے ہیں. میں ان سب کے آگے کھڑا ہوں, اس لیے میں برا ہوں. اور دیکھیں اس کی ورڈز کیا ہیں جو ٹویٹس میں وہ کر رہا ہے. رائٹرز رائٹ استعمال کر رہا ہے, ڈسرپشن استعمال کر رہا ہے, اور اینٹی لا فورسز جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. یعنی بیسیکلی وہ بتا رہا ہے کہ کالے جو ہیں قانون توڑنے والے ہیں, اور وائٹس جو ہیں وہ خطرے میں ہیں, وہ ٹیکس دیتے ہیں, اور میں وائٹس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں. تو آپ اور میں جس کو بیوقوف سمجھتے ہیں, ایکچولی وہ بہت اسٹرانگ فوٹنگ پہ اپنی الیکشن کیمپین کر رہا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح مودی نے ہندوستان کا نعرہ مار کے ہندوؤں کو ڈرا کے ان کو خوفزدہ کر کے مائنورٹیز سے ان کا ووٹ اپنے حق میں کر لیا, ڈونلڈ ٹرمپ بالکل اسی لائن پہ چل رہا ہے اس وقت. بڑی اچھی انالوجی آپ نے کی مودی کا, کیونکہ مودی کا بھی یہی ہے کہ اینٹی مسلم جس طرح اس نے کیا ہوا ہے, مسلمانوں کو تو بالکل کہہ رہے ہیں مارجنلائز کر لیا, دیوار سے لگا دیا ہے. لیکن مبشر صاحب اس کا ریئیکشن تو ہوگا, امریکہ میں بھی ہوگا, انڈیا بھی اس کا فیس کرے گی, اور دونوں بہت بڑے ملک ہیں. وہاں پہ اگر اتنی اسٹرانگ وائسز اندر سے آ جائیں گی تو ان کا سروائیول پہ تو سوال اٹھے گا. پرابلم یہ ہے کہ پوری دنیا میں بہت شدید پولرائزیشن ہو گئی ہے. آپ پاکستان میں بھی لے لیں یار, آپ شیعہ سنی ڈیوائڈ دیکھ لیں, آپ اربن رورل ڈیوائڈ دیکھ لیں, آپ پروونشل ڈیوائڈ دیکھ لیں, آپ ریلیجس ڈیوائڈ دیکھ لیں, آپ فرقوں کی ڈیوائڈ دیکھ لیں, آپ لائف سٹائل کی ڈیوائڈ دیکھ لیں, آپ ایچ ایس این کالج اور ڈان باسکو کی ڈیوائڈ دیکھ لیں. تو پولرائزیشن تو پوری دنیا میں ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ اس پولرائزیشن کی وجہ سے جیتا ہے پہلے, اب وہ اس کو انشور کر رہا ہے کہ وہ بالکل ہر حال میں جیتے. دیکھیں جو الیکشن جیتنا چاہتا ہے نا, الیکٹورل پالیسز, چاہے وہ مودی ہو, چاہے وہ ٹرمپ ہو, چاہے وہ نیتن یاہو ہو اسرائیل کے اندر, ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ باقی کیا ہوگا. وہ سمجھتے ہیں ہم سنبھال لیں گے, آ کے سب ٹھیک کر لیں گے, لیکن وہ اپنے الیکشن کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت صرف نومبر کا سوچ رہا ہے کہ نومبر میں اس کی پرفارمنس کیا ہونی ہے, کیا وہ جنوری میں دوبارہ اوتھ لیتا ہے وائٹ ہاؤس پہ کہ نہیں لیتا. وہ 2 سال کے بعد امریکہ نے ٹوٹنا ہے یا نہیں ٹوٹنا, یہ اس کو بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس وقت. اس کا خیال ہے کہ وہ سنبھال دے گا. اب تھوڑا سا فائنلی 2 سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا پالیٹکس کے حوالے سے, اسی پہ میں کنکلوڈ کروں گا.
پیپلز پارٹی میں بھٹوز اور مسلم لیگ نواز میں جو نواز والا عنصر ہے یہ اب آگے چلے گا، شریف فیملی اور بھٹوز، اس کے علاوہ کوئی آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے یا یہی ہے مور آف دا سیم؟ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ لاکھوں لوگ مر جائیں گے لیکن بھٹو زندہ رہے گا. اسی طرح سارے فاقہ کر لیں گے لیکن کہیں گے میاں کھاتا تھا تو لگاتا تھا. دیکھیں جب تک ہم اپنے اندر ایک بیسک کیریکٹر نہیں پیدا کرتے تب تک ہم قوم نہیں بن سکتے. آپ کو میں نے ابھی امریکہ کی مثال دی، $20 کے اوپر لوگ لڑ رہے ہیں وہاں پہ. اب یہاں پہ 100 لوگ فضائی حادثے میں مر گئے. ریسٹورنٹس میں اس دن بھی رات کو آپ کا جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جی ریسٹورنٹ کھول دیں، ہم نے ریسٹورنٹ جانا ہے. آپ کی اپنی شاپنگ نہیں ختم ہو رہی تھی. آپ کے ماڈل ٹاؤن میں 100 لوگوں کو گولی لگ گئی لیکن کسی کو ٹینشن نہیں ہے کہ اس کا آج تک فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا یا کیا ہوا، کلپریٹ پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا. ہم لوگ لڑیں گے کہ 2 عورتیں گھر میں لڑ رہی ہیں تو اس کی ویڈیوز وائرل کر کے اس پہ ہم بڑے خوش ہوں گے کہ کون اس سائڈ پہ اور کون اس سائڈ پہ. ایک عورت ناکے کو ڈیفائی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے جی میں فلاں کی بیوی ہوں، ہم اس کے اوپر ہی اب ڈیبیٹس اور ڈسکشن شروع کر دیں گے. 100 لوگ ایک ساتھ مر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر بات کرنے کے لیے وہاں پہ ایشو نہیں ہے. امریکہ کی ہم باتیں تو کرتے ہیں ٹوٹنے کی، لیکن یہ کسی نے دیکھا کہ $20 کے بل کے اوپر لاکھوں امریکن جو ہے وہ باہر کھڑا ہے جس کو کوئی لیڈ نہیں کر رہا، کوئی اپوزیشن لیڈ نہیں کر رہی، کوئی ٹریڈ یونین نہیں لیڈ کر رہا، کوئی کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ کیریکٹر ہے انسان کا، ہمیں اپنا کیریکٹر بنانا پڑے گا. ہمارے اندر نا آئیڈینٹی کرائسس ہے کہ پیچھے سے ہم لوگ ہندوستانی ہیں، انڈیا پاکستان کا میچ ہم پاکستانی ہیں، نوکری دبئی میں کرنی ہے، نیشنلٹی کینیڈا کی چاہیے، مرنا مکے میں ہے، دفن مدینے میں ہونا ہے. وی ڈونٹ ایون نو واٹ وی وانٹ. تو ہمیں پہلے اپنا آئیڈینٹی کرائسس ختم کرنا پڑے گا. ہم پاکستانی ہیں، ہمیں نیشنلسٹ ہونا ہے. مذہب ہمارا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسیحی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہندو بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم پاکستانی ہیں اور ہم نے اپنے ملک کو اور اپنی ذات کو اور اپنے گھروں کو سیو کرنا ہے، سیکیور کرنا ہے. یہ ہمارا منتر ہونا چاہیے. اینڈ فائنلی، کیا آپ کے خیال میں پرائم منسٹر عمران خان جو پرومسز ہیں ان پہ ڈیلیوری ان کی آ جائے گی؟ کیا وہ ڈیلیور کر پائیں گے عمران خان؟ دیکھیں جی، مجھے مشکل لگتا ہے کہ اپنے 100% پرومسز پہ وہ ڈیلیور کر سکیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے تو اس کی شروعات ہونی چاہیے تھی نا. جیسے اگر 50 لاکھ گھر بنانے تھے تو ابھی تک 500 گھر بھی بن جاتے تو میں کہتا نہیں اینڈ تک کم از کم 5 لاکھ تو بن جائیں گے، 50 لاکھ نہ صحیح. تو جب تک وہ گھر نہیں شروع ہوگا میں کیسے کہہ دوں کہ وہ ڈیلیوری ہو جائے گی. اسی طرح 1 کروڑ جابز دینی تھی، ابھی تک تو کئی لاکھ بے روزگار ہو گئے. تو پہلے تو وہ ری انسٹیٹ ہوں گے پھر دوسرے آئیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بڑا اپ ہل ٹاسک ہے اس حکومت کے لیے اپنے الیکٹورل پرومسز کو فائنلی ڈیلیور کرنے کے لیے. بٹ لیٹس ہوپ کہ دے پل اے میریکل اینڈ دے پل اے کیٹ آؤٹ آف دا بیگ اینڈ دے کین ڈو اٹ. چلیں اسی نوٹ پہ آپ سے اجازت. ہمارے ساتھ موجود تھے مبشر لقمان صاحب، ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. کئی ٹاپکس زیر غور آئے، کئی ٹاپکس پہ ان سے بات ہوئی. انڈیا کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن انہوں نے دی کہ پاکستان کا اس دفعہ رسپانس بڑا اسٹریٹجک ہوگا اور اس پہ کافی حد تک لائے عمل بھی تیار ہو چکا ہے. پالیٹکس کے حوالے سے مبشر لقمان کا موقف وہی تھا کہ اب جو تبدیلی اور جو چینجز ہیں اس کی طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا اور اس کے لیے لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ ڈیلیوری اس پہ ہو جائے. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. میرے ساتھ ابھی موجود ہیں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ، ان سے ہم گفتگو کریں گے. شہری صاحبہ جرنلسٹ بھی رہ چکی ہیں، ایک طویل کیریئر ان کا ایڈیٹر تک پہنچی، اس کے بعد پاکستان کی امریکہ میں سفیر بھی رہ چکی ہیں. سیاست میں تو ہم سب جانتے ہی ہیں، ابھی سینیٹر بھی ہیں، وفاقی وزیر بھی رہ چکی ہیں. شہری رحمان صاحبہ سے ہم انٹرنیشنل امور پہ بھی گفتگو کریں گے، جو انڈیا کے جو صورتحال ہے، فالس فلیگ آپریشن کا جو ہم کہہ رہے ہیں، امریکہ کی صورتحال اور ڈومیسٹک پالیٹکس بھی، ان تمام امور پہ گفتگو کریں گے. شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہری صاحبہ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی شکریہ. میم تھوڑا سا انٹرنیشنل آپ سے پہلے سوال میں کرنا چاہوں گا. امریکہ میں آپ پاکستان کی سفیر بھی رہ چکی ہیں 2011 سے 2013 تک. امریکہ میں جو اچانک یہ جو چیزیں ایرپٹ ہوئی ہیں، انڈر لائنگ تو کافی چیزیں تھیں، لیکن 40 شہروں میں مظاہرے، اتنی توڑ پھوڑ، یہ ہو رہا کیا امریکہ میں؟ جی دیکھیے، ہو یہ رہا ہے کہ جب معاشرے میں ایک کسی بھی تعصب کو فروغ دیا جاتا ہے تو بہت سے جو انڈیسائیڈڈ لوگ ہیں، بہت سے لوگ جو دل میں کوئی
بغض رکھتے ہوں یا تعصب رکھتے ہوں، اور وہاں سیاہ فام کا آپ کو پتہ ہے مسئلہ ہے، ریشزم کا پرابلم تو ہے، تو اس تاریخ کے تناظر میں جو ایک وائٹ سپریمسزم کی لہر وہاں دوڑ رہی ہے، اور اس کا کچھ تو بنیاد اقتصادی حالات میں بھی ہوتا ہے. جب کوئی بھی سچویشن میں آپ کے پاس لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جابز کم ہیں یا ہماری سوسائٹی یا اکانومی ریسٹرکٹ ہوتی جا رہی ہے، کنٹریکٹ ہوتی جا رہی ہے، تو یہ اس طرح کے افسوسناک رسپانسز اور رد عمل آتا ہے. لیکن دیکھیے یہ ریشزم ہے، اس میں کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی اکانومی میں یا کسی اور چیز میں. یہ تعصب ہے، اور آپ کے رنگ پر، آپ کی نسل پر اس طرح سے تعصب ہے، اور اس کو بھڑکایا گیا ہے. جو صورتحال اس وقت ہے امریکہ میں، 40 شہروں میں پروٹیسٹ آپ کہہ رہے ہیں، کرفیو بھی لگ چکا ہے وہاں بہت سارا، اور ہر طرف یہ نفرتوں کی اور اس کے خلاف جو ایک رد عمل ہے اس کی آگ جلی ہوئی ہے. تو یہ ہونا تھا جب آپ سوشل میڈیا پہ، جب آپ اپنے پبلک پلیٹ فارم سے تعصب پھیلاتے ہیں اور تفریق کی بنیاد پر اپنی سیاست کو دوام دینا چاہتے ہیں، تو پھر اسی طرح کی افسوسناک صورتحال آتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں جو کل وائٹ ہاؤس میں آپ نے دیکھا میموریل جارج فلوئڈ کے حوالے سے ہوا ہے، اس کی بھی ایک اپنی خوبصورتی اور روشن نظرین آپ نے دیکھی. تو وہ سوسائٹی کوئی ایک نہیں ہے، اس میں بھی ایک تقسیم ہے، اور تقسیم کو بہت بڑا بڑھا دیا گیا ہے، چڑھا دیا گیا ہے، اور اس آگ کو اس پر جلتی پر تیل ڈالا گیا ہے ٹاپ سے. سینیٹر جی صاحبہ، یہاں پہ چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ لیڈرشپ کا رول ہے. ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ جو ان کی لیڈرشپ ہے اس پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی جو ایک ڈومین ہے، جو ایک نعرے پہ لے کر آئے تھے، جو ان کی سپورٹ بیس ہے، وہ اسی کو اپیل کر رہے ہیں. اور یہی آئیڈیالوجی، یہی چیزیں ہم اپنے پڑوس پہ انڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی جو ہندوتوا کی پالیسی ہے، جو میجورٹی کا رول ہے، وہ دونوں طرف آ رہا ہے. پاکستان کو ہمیں بڑا دیکھنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ اور انڈیا دونوں ایک پرٹیکولر ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں. جی، جب سیاست میں آپ نفرتوں کو فروغ دیتے ہیں اور اس کو اپنی ڈیلی لیڈرشپ کے میسیجنگ کا، پیغام کا حصہ بناتے ہیں، تو لوگ حوصلہ پکڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح چیز ہے. اس میں وہ سمجھتے ہیں اخلاقیات کچھ نہیں ہے، یہ طریقہ ہے. وہ سمجھتے ہیں ان کی مورل ویلیوز کچھ نہیں ہے، ان کی نظریہ کچھ نہیں ہے، بس یہ طریقہ ہے. اور یہ نفرتیں بہت خوفناک اور خطرناک ہو سکتی ہیں، یہ ملک کو اور دنیا کو تقسیم کرتی ہیں. آپ نے جنگ عظیموں کے بعد دیکھا کیا ہوا دوسری جنگ عظیم کے حوالے سے. اس سے پہلے جو فیشزم کا دور تھا، جرمنی سے لے کے اسپین میں تھا وغیرہ، اٹلی میں تھا، تو آپ نے اب دیکھا کہ جو صورتحال امریکہ میں بنتی جا رہی ہے، اس میں یہ جو لوگوں کو علیحدہ کرنا ان کی نسل پہ، ان کے رنگ پر، ان کے مذہب پر، یہ بہت ہی ایک خطرناک رد عمل ہے. اور اس میں عملی طور پر یہ پالیسی کی طرح بڑھایا جا رہا ہے. عملی طور پر اگر ایسا ہو تو آپ انڈیا میں دیکھیں کیا ہوا ہے. وہاں انہوں نے سٹیزن شپ ایکٹ کیا ہے، وہاں انہوں نے اپنے آئین کو ٹھکرایا ہے، اور جو لوگوں کی شہریت ہے اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان بنا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان بھی اپنی پوری جو جسے کہتے ہیں نا اپنی رات کھو چکا ہے، اور اس کے بہت سنگین اثرات ہوتے ہیں. پھر وہ نہ صرف اپنے ملک میں تشدد کا لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ اور ان کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہوتا ہے، تو وہ تشدد کی اور اس طرح کی نفرتوں کی آگے بڑھاتے ہیں اور لوگوں کو اس کہانی میں، اس سلسلے میں مبتلا کر دیتے ہیں. ہندوستان میں بھی یہی ہو رہا ہے نا، جی، اور دیکھیں، تشدد. اور یہ دیکھیں اور اس کو ڈائیورژن ٹیکٹکس نا، دیکھیں اپنے ملک میں جو ان کی گڑبڑ ہے، جو ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہیں، جو کشمیر میں ظلم وہ کر رہے ہیں میم، اب جو چائنا کے ساتھ ان کی سبکی ہوئی ہے، اب یہ ساری جو ناکامیاں ہیں یہ ساری ڈائیورٹ کر کے انڈیا میں جب بھی یہ چیز ہوتی ہے وہ پاکستان کو کوئی نہ کوئی ملائن کرتے ہیں، پاکستان کو خلاف کوئی نہ کوئی چیز کرتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن کر سکتے ہیں. اب ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ بھی اب اس طرح کی بات کر رہی ہے کہ انڈیا کی طرف سے کوئی ایڈونچرزم ہو سکتا ہے. یہ کتنا ریئلٹی آپ کے خیال میں، آپ کے انالیسز میں، کہ جنگ کا یا اس طرح کی اسکرمشز کا کوئی چانس ہے پاکستان انڈیا کے مابین؟ دیکھیے کوشش ہونی چاہیے کہ نہ ہو، اور پاکستان ہمیشہ ایک ذمہ دارانہ طرز اختیار کرتا ہے کہ ہم جتنی باتیں کرنی ہوں مذاکرات کی میز پر کریں. اگر آپ کو کوئی الزام لگانا ہے،
اگر ہندوستان الزام لگا رہا ہے تو بھی اس کے حوالے سے آپ اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے اور آپ صرف الزام کی بنیاد پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی پوری خارجہ پالیسی اس طرح کے الزامات پر بنانا چاہتے ہیں تو وہ تو پھر یہ تو تاش کے پتوں کی طرح آپ کا امن، آپ کی لائن آف کنٹرول، یہ سب ان کی کوشش ہوگی اس کو کولیپس کریں، اس کو ختم کریں. لیکن دیکھیے ہم بھی ایک ریاست ہیں، ایک نیوکلیئر ریاست ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. وہ آپ نے بالا کوٹ میں دیکھ لیا کیا ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا اس کووڈ والے وبا کی زد میں ہے. ہندوستان میں جتنی اموات ہوئی ہیں پاکستان سے زیادہ ہے. وہاں ایک میرے خیال میں بہت سخت ہنگامی صورتحال ہے اور قحط سالی کا بھی ایک سامنے پراسپیکٹ نظر آ رہا ہے. لیکن پھر بھی ان کے جو سیاسی لیڈران ہیں وہ اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں. یہ ایک پرانی ٹیکٹکس ہے جو سیاسی لیڈر فیل ہوتے ہیں ان کی یہ ٹیکٹکس. ہمارے یہاں بھی دیکھیے فالس فلیگ کی بات ہو رہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہندوستان کی یہ عادت ہے کرنا، اور اس کے اگر پری وارننگ کریں گے تو پھر دنیا چوکنی رہے گی جب. لیکن دنیا اس وقت اپنے مسئلوں میں پھنسی ہوئی ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر بار بار ہندوستان کا روز کہتے ہیں، اپنے ملک میں جو حشر ہو رہا ہے، حشر نشر ہو رہا ہے لوگوں کا ان کی پالیسی کنفیوژن کی وجہ سے، اس پر تو کوئی توجہ دیں، دیکھیں کہ کہاں تک پہنچا دیا ہے اپنے لوگوں کو. اور آپ کہہ رہے ہیں آپ خود اپنا خیال کریں. دیکھیے خود تو ہم نے خیال کرنا تھا، لیکن آپ نے صبح پہلے دن سے 26 فروری سے آپ نے جو میسیجنگ کی ہے وہ کیا ہے؟ اچھا سینیٹر صاحبہ، ابھی آپ بات کری تھی کہ پاکستان کی بھی بات، اب یہاں پہ گورنمنٹ تو ہے جس طرح آپ نے پرائم منسٹر کو کہا، اپوزیشن کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. سینٹ میں آپ بھی ہیں، اب جائیں گی، اب دیکھیں اب آج بھی بڑے فائر ورکس ہوئے ہیں سینٹ میں. بلاول بھٹو زرداری جو آپ کے لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف لیڈر آف دا اپوزیشن کا رول نہیں ادا کر رہے صحیح طرح. تو آر یو گائز ہیپی ود نون پرفارمنس، کیونکہ لیڈر آف دا اپوزیشن وہ ہیں، اور آپ لوگوں کا اپنا رول اپوزیشن میں کتنی ہم آہنگی ہے؟ کیونکہ جب تک ایک وائبل اور فنکشنل اپوزیشن نہیں ہوتی، گورنمنٹ صحیح طرح چیک نہیں ہوگا تو گورنمنٹ کیسے صحیح طرح پرفارم کرے گی؟ دیکھیے کوئی بات نہیں، کوئی اپنا کردار ادا کر رہا ہے کہ نہیں. اپوزیشن میں پیپلز پارٹی سر فہرست ہوتی ہے. ہماری تقاریر، ہماری جو ریکمنڈیشنز ہیں، ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں اور ہماری جو سیاست ہوتی ہے وہ نظریاتی ہے. اس کا آپ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کا رسپانس کیا ہوتا ہے. دیکھیے ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں، اپوزیشن کا مؤثر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو حکومت کا کردار ہے وہ یہ ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپوزیشن پر کو تنقید کا نشانہ بنائے، سوائے اس کے کہ وہ مستقل ٹی وی شوز پر رہیں اور یہ باتیں کریں کہ دیکھیے اپوزیشن نے 2 سال گنوائے. پارلیمان کی رکھوالی اور پارلیمان کی ایجنڈا سیٹنگ وہ ہمیشہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ ہم پر بار بار ڈالتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں ہمیں یہ تنقید کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، دیکھیے یہ ہمارے ساتھ لیجسلیشن نہیں کرنا چاہتے. لیجسلیشن کون سی کرنا نہیں چاہتے؟ لیجسلیشن کا طریقہ ہوتا ہے، آپ آرڈیننس کے ذریعے اس دن دھڑ سے نہیں انٹروڈیوس کرتے، جیسے پی ایم ڈی سی انہوں نے کیا، جیسے بہت ہی خطرناک آرڈیننسز یہ لے کے لاتے رہے ہیں. اور اصل فیصلے تو یہ اپنے 4 لوگ 5 لوگ کر لیتے ہیں، پھر وہ مسلط جب کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں دیکھیے اپوزیشن نے 2 سال تنقید میں گزار دیے. آپ کی تو الٹیمیٹ میجورٹی ہے، کیسے تنقید میں گزار دیا؟ آپ نے جو پاس کرانا تھا آپ پاس کرا سکتے ہیں. دیکھیے آپ نیشنل اسمبلی میں آپ کی بالکل واضح اکثریت ہے، لیکن آپ کا اس حکومت کا پورا جو زور ہے وہ ٹاک شوز میں یا میڈیا میں اپوزیشن پر ساری ذمہ داری ڈالنا. اپنے جو ناکامیاں ہیں اور بہت سنگین اور میں سمجھتی ہوں تاریخی ناکامیاں ہیں اس حکومت کی، افسوس سے میں کہوں گی، چاہے وہ کووڈ کے حوالے سے ہو یا چاہے وہ ان کے ہوتے ہوئے کشمیر میں جو ہوا، یہ کیا دیکھ نہیں رہے تھے، ان کو پہلے سے کچھ معلوم نہیں تھا، اور اب بھی ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے دونوں چیزوں میں. روز آپ نے یہ کہہ دینا کہ فالس فلیگ انڈیا کرنے والا ہے، یہ کوئی پالیسی نہیں ہے جو ایک نیشنل یونٹی کی بات کرتی ہے، جس پر ہندوستان کو نظر آئے کہ پورا پارلیمان ساتھ کھڑا ہے. ہم تو سب ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ خود نہ ہاؤسز میں آتے ہیں 2 مہینے کے بعد کووڈ جیسی ایمرجنسی میں، جس سے میں سمجھتی ہوں کوئی اہم بات نہیں، کیونکہ آپ کے شہریوں کی جانیں
شہریوں آپ کی میری تو چلے ایک طرف، لیکن پورے پاکستان کی جان جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ اس طرح کی کرائسس آئی ہے ملک میں، دنیا میں پہلی دفعہ آئی ہے ہماری زندگی میں، اور پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں آتے، نہ وہ وہاں تقریر کرتے، نہ وہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے. دیکھیے پارلیمنٹری طریقہ کار کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس آئے تو پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ ہاؤس کو اعتماد میں لے. اچھا یہ میم، کل بات فارن منسٹر کی طرف سے بڑی اچھی بات آئی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف کو انڈیا کی صورتحال پہ وہ بریفنگ دیں گے. بلاول بھٹو کی بھی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، لیکن ایک جو اسٹیٹمنٹس مسنگ ہیں جن کا رول اور جس کے بڑی افواہیں اور خبریں بھی آتی ہیں متضاد اور سوشل میڈیا پہ خاص کر، وہ آصف علی زرداری سابق صدر کے بارے میں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں. تو آصف زرداری کی صحت کے بارے میں کوئی انفارمیشن کہ ان کی صحت ظاہری بات ہے؟ جی میں آپ کو وضاحت سے دو ٹوک الفاظ میں کہوں گی کہ میری براہ راست ان سے ٹڈی دل پر کل بات ہوئی ہے، لمبی فون پر اور اس طرح فیس ٹائم پر ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیے اس وقت کووڈ کے حوالے سے جو بھی جس کے پاس جس کی بھی انڈر لائنگ کنڈیشن ہو، جس کی بھی صحت پر کوئی بھی سواریاں نشان ہو، ایز ان ابھی وہ ہسپتال میں ہی ہیں، اپنے پروٹیکٹیو کیئر میں ہیں، تو وہ گھر آ گئے لیکن وہ ہسپتال کی سچویشن ہے، ان کی جو بھی ہیلتھ کنڈیشن ہے ان کو اس وقت کسی سے نہیں ملنا چاہیے. دیکھیے پورا ملک شاید سیریسلی نہ لے گا، ہم تو سیریسلی لیتے ہیں. سندھ میں ہماری یہ صورتحال ہے اور ہماری لیڈرشپ کی بھی یہ پوزیشن ہے کہ آپ نے اس کو بہت سنجیدگی سے لینا ہے، لوگوں کی جانوں سے نہ کھیلیں. تو ان کی جو صورتحال ہے وہ WHO کی SOPs فالو کر رہے ہیں بھائی، اور ہم سے وہ بات چیت اکثر و بیشتر کرتے ہیں، وہ اپنا ہیلتھ ریجیمن برقرار رکھتے ہیں. اور آئی ڈونٹ نو لوگوں کو اتنی تشویش کیوں ہو رہی ہے. بہت سے لوگ اس وقت منظر عام سے آف ہیں کیونکہ وہ ان کی ایک ایج ہے، ان کی ایک کووڈ ایکسپوجر ہے. یہ تو ہوتا ہے، آپ آئے دن ہم چاہتے ہیں کہ سب کی جانیں خطرے سے باہر رہیں، اور اسی وجہ سے ان کا یہ خود سیلف آئسولیشن میں رہنے کا بہت ہی میں سمجھتی ہوں اہم اور صحیح فیصلہ ہے. اس طرح ہی کرنا چاہیے جب آپ کے پاس آپ کی کوئی بھی انڈر لائن پوزیشن ہو. ابھی آپ نے دیکھا کتنی اموات اب سامنے نظر آ رہی ہیں اور بہت ساری رجسٹر بھی نہیں ہوتی. تو صورتحال ملک میں کافی میں سمجھتی ہوں غیر معمولی ہے، اور اس میں ہم باتیں ضرور کر رہے ہیں، لیکن پالیسی حکومت کی پہلے دن سے اگر ہم اس پر ڈسکشن کریں تو آپ دیکھیں گے پہلے دن وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فلو ہے، یہ سیریس نہیں ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کی طرح ہے یہ تو، اور اگر کار ایکسیڈنٹ سے مر سکتے ہیں اس سے بھی مر سکتے ہیں. دیکھیے جب اس طرح کا میسج آتا ہے، اب کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو SOPs دیے تھے آپ نے کیوں نہیں فالو کیے. کیوں فالو کرے گی یہ قوم جب ان کو پتا، جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سب کچھ کھولتی ہے اور کہتے ہیں کہ جی سیاحت کے لیے بھی جائیں اور سیر سپاٹوں کے لیے جائیں اور عید شاپنگ بھی ضرور کریں. تو یہ جو غیر ضروری کام ہے، آج پنجاب میں انہوں نے پارکس کھول دیے، کس لیے؟ جب آپ کی اموات اور کیسز تیزی سے خوفناک نہج پر پہنچ رہی ہیں تو آپ یہ لوگوں کو میسج بھی تو ہوتا ہے نا. آپ کھولنا ایک بات ہے، آپ اسینشل سروسز کھول کے رکھیں، جو ان کے کام ہے لوگ کریں، لیکن آپ SOPs لوگوں سے کیسے فالو کروائیں گے؟ آپ نے تو وہ جو ہرڈ امیونٹی اور مداوت کہتے ہیں نا، نیچرل انسان کی اپنی قوت مداوت، اس پہ چھوڑ دیا ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ اور جو بہت ہی ایک میں سمجھتی ہوں کرول اسٹریٹجی ہوتی جی ہے کہ بہت سے لوگ اس میں اپنی لقمہ اجل بن جاتے ہیں. اور احتیاط کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے. شہری رحمان صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ کورونا کا میسیجنگ بھی کلیئر ہونی چاہیے، لوگوں کو اس کا بتانا چاہیے اور کلیئر کٹ ایک میسیج آئے، اور اس کی سختی اگر مزید ہو سکے تو وہ بھی ضروری ہے. ہم گفتگو کر رہے تھے سینیٹر شہری رحمان سے، ہمارے ساتھ موجود تھی. انٹرنیشنل صورتحال پہ بھی گفتگو ہوئی، کچھ پاکستان کے حوالے سے بھی اور رسپانس کے حوالے سے، پاکستان کا رسپانس کیسے ہونا چاہیے. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے جو کورونا کا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہماری ہیلتھ فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں، پیرامیڈکس ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کو درپیش ہے. پاکستان میں یہ سیکٹر جو کہ فور فرنٹ ہیں، ہمارے سولجرز ہیں، یہ سب سے زیادہ کورونا کو فیس کر رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور ایشو بھی ہے کہ پاکستان کے پاس ایک طویل آپ کہہ لیں کہ 5000 سے اوپر ایسے لوگ موجود ہیں جو بین الاقوامی طور پر میڈیکل کے طالب علم ہیں، گریجویٹ ہیں، وہاں سے فارغ و تحصیل ہیں.
اب ان کو ہم نے اپنے میڈیکل سسٹم میں انڈکٹ کرنا ہے. اب اس کے لیے جو رول ہے وہ پی ایم ڈی سی کا رول انتہائی اہم ہے, کیونکہ جو رجسٹریشن ہے جو بیرون ملک سے پڑھ کے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ پی ایم ڈی سی نے کرنی ہے. پی ایم ڈی سی کا معاملہ ہمارے سامنے تھا, پی ایم ڈی سی میں 6 مہینے سے ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی تھی, کورٹ میں کیس گیا ہوا تھا. اب یہ جو ہمارے جو فارغ و تحصیل طالب علم ہیں یہ ایک ریسورس بھی ہیں اور ایک بہت بڑی اپورچونٹی ہے. جو کرونا جیسا کرائسس ہے اس میں یہ ہمارا ہیلپ بھی کر سکتے ہیں, ہمارے لیے ایک مزید ایک کمک بھی ایک طور پہ آ سکتے ہیں. یہ سارے ایشوز پہ گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رحمہ. ڈاکٹر رحمہ انٹرنیشنل گریجویٹ ہیں, یہ فارغ و تحصیل ہیں, چین گئی تھی, وہاں سے انہوں نے میڈیکل کی تعلیم کی ہے. اب یہ والنٹیئر کرنا چاہتی ہیں, آنا چاہتی ہیں کورونا کے خلاف جنگ میں, لیکن اب صورتحال ان کے لیے موافق نہیں ہے کیونکہ پی ایم ڈی سی سے ان کی رجسٹریشن نہیں ہوئی. ڈاکٹر رحمہ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو. ڈاکٹر رحمہ سب سے پہلے بتائیں کہ آپ فارغ و تحصیل آپ بھی ہیں, 5000 سے اوپر لوگ بھی ہیں, آپ لوگوں کا سٹیٹس ہے کیا ابھی؟ وی آر ان رجسٹرڈ رائٹ ناؤ. ابھی اس وقت جو ہے نا جو 5000 سے زائد ڈاکٹرز ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں رجسٹریشن کے لیے, تاکہ وہ ایز لائسنس ڈاکٹرز جو ہیں جنہیں کہا جاتا ہے لائسنس پریکٹیشنرز کام کر سکیں. اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ 5000 ہے, اس میں مجھے گزشتہ جب سے یہ پی ایم ڈی سی نے یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں, رجسٹریشن ہوتی ہے, اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, آپ نے کہا اسٹیپس ہوتے ہیں جس میں دیتے ہیں, کتنے عرصے سے نہیں ہوا یہ؟ آپ نے لاسٹ کب دیا تھا؟ جنوری میں. جنوری لاسٹ ایئر, دس ایئر 2020 کا. جی جی بالکل. تو ابھی پی ایم ڈی سی سے ہم نے گفتگو کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی کیونکہ 6 مہینے سے وہ ڈسفنکشنل تھے وہ کر رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی جو 5000 کمیونٹی ہے, کتنی جلدی یہ ورک فورس شامل ہو سکتی ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے سارا پی ایم ڈی سی پہ, کیونکہ ابھی ورلڈ وائڈ آپ دیکھا جائے کہ یو ایس سے ملے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, یو کے میں انہوں نے ایگزامز لینے ختم کر دیے ہیں, اور یہ پی ایم ڈی سی والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایگزامز لینا بھی ممکن نہیں ہے ہمارے لیے اس سال کے اندر. جب تک کورونا جو ہے ختم نہیں ہو جاتا, یہ قابو نہیں پایا جاتا, تب تک ایگزامز نہیں لیے جاتے. تو اب یہ جو 5000 ڈاکٹرز جو بیٹھے ہیں فارغ گھروں میں, ان کا کوئی سولوشن ہونا چاہیے. یہ لوگ کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں, ان میں سے بہت سارے. سولوشن کیا ہے, یعنی کیا ہونا کیا چاہیے؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیا کریں؟ ٹیمپریری لائسنس, تاکہ وہ لوگ ہاسپٹلز میں کام کر سکیں, اور جب یہ سچویشن ٹھیک ہو جائے, تھوڑا قابو آ جائے کورونا پہ, تب آپ ایگزامز لے سکتے ہیں. پر انٹل دین کہ یہ جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی پوزیشنز پہ آ جائیں, ہاسپٹلز میں کام کر سکیں. یعنی عبوری طور پر آپ کا ہے کہ پروویژنلی ان کو رجسٹر کر دیا جائے, ان کو کام کرنے دیا جائے, اور بعد میں جب حالات ٹھیک ہوں تو وہ کر دیں. بڑی پریکٹیکل چیز ہے. اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ 5000 سے اوپر, یہ زیادہ تر کہاں سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں؟ بہت ساری ڈفرینٹ جگہوں سے. میجر جو ہوتا ہے آ جاتا ہے رشیا, آ جاتا ہے چائنا, آ جاتا ہے, حتیٰ کہ یہاں سے پاکستان والے جو گورنمنٹ کی طرف سے اسکالرشپس جاتی ہیں کیوبا کی طرف, وہاں سے بھی بہت سارے ڈاکٹرز آئے ہوتے ہیں. سو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں. لیکن آپ لوگوں نے اپنے طور پر پی ایم ڈی سی کو اپروچ کیا, کوئی بات کی؟ بہت زیادہ. ان فیکٹ وی ہیو بین ڈوئنگ دس, یہ بہت دیر سے 8 مہینے سے ہی چکر چل رہا ہے. نومبر یا دسمبر تھا جب انہوں نے کہا تھا, جب پی ایم ڈی سی ختم کی گئی تھی اور یہ پی ایم سی آیا تھا, تب انہوں نے جب آئے تھے تو ہم لوگ سب پریشان ہو گئے, تو اب کیا ہوگا ہمارا. تو ہم لوگ گئے تھے ٹیمز کے ساتھ, بہت ساری ٹیمز گئی تھی, ہم نے گفتگو کی ان سے. تو ان کا جو جواب تھا اٹ واز کہ ابھی جو ہے نئی پی ایم سی جو سٹارٹ ہوئی ہے, ہمیں کچھ نہیں پتہ, آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. پھر جب وہ ختم ہوئی, پالیٹکس جو پی ایم ڈی سی کی اور پی ایم سی کی چلتی رہی, اس پہ جو سفر کیا وہ انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس نے کافی سفر کیا. جی, ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے. جب ہماری بات ہوئی ہے تو پی ایم ڈی سی کی طرف سے جو انہوں نے ہمیں کہا ہے, جو بتایا ہے کہ وہ جلد اس کو کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ 80% ویریفیکیشن کر دی ہے, جو باقی 20% ہے وہ کر کے ٹیسٹ کی ڈیٹ اناؤنس کریں گے. اب یہاں پہ ایک اور ایشو بھی ہے, جو انسٹیٹیوٹ آف جو کاسٹ اینڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, ان کی طرف سے بھی آئی کیپ والے بھی وہ بھی ایگزام رکھ رہے ہیں, لیکن اب کورونا کی صورتحال میں ایگزام پاسبل ہیں. اب یہ چیزیں آئی کیپ نے بھی کہا ہے اب کہ اگر ٹیسٹ ہوا تو کیسے پاسبل ہوگا. یہ سارے ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ایک اپیل اور ایک اچھا ایک جو پیغام ہے کہ یہ ایک ورک فورس ہے جو کہ فور فرنٹ پہ کورونا سے لڑنے کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں, ریڈی میڈ ہے, کیونکہ پہلے ہمارے میڈیکل سسٹم پہ بہت زیادہ پریشر آیا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی اپورچونٹی ہے کہ ان لوگوں کو پروویژنلی آپ کریں, انڈکٹ کریں, کوالیفائڈ ہیں, پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, اور بعد میں آپ ان کا ٹیسٹ لے لیں. لیکن ابھی جو ہنگامی صورتحال ہے وہاں پہ ان کی ہیلپ لی جائے. یہ اپیل ہم گورنمنٹ سے بھی کریں گے. یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ. آج ہم نے گفتگو کی مبشر لقمان صاحب سے, شہری رحمان صاحبہ سے, آخر میں ہم نے میڈیکل پریکٹیشنر جو گریجویٹس ہیں انٹرنیشنل, ان کا بھی ایشو اٹھایا. کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.